अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 21 फरवरी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के आईजी बनने की दौड़ में जो 4 बड़े पुलिस अफसरान इस वक्त शामिल हैं, उसमें किसकी सिफारिश कौन कर रहा है और कौन किसकी ख्वाहिशात की राह में इस वक्त दीवार बनने की कोशिश कर रहा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगला जो हमारा हिस्सा है उसमें हम एक बार फिर दरख्शां थाने पर बात करेंगे, जहां पर एक ऐसे पुलिस अफसर को दोबारा से थाने का चार्ज दे दिया गया है, यानी उन्हें दोबारा से एसएचओ बनाया जा रहा है, जो कि पहले ही जो है न सिर्फ खुद सस्पेंड हो चुका है बल्कि अपनी ही मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में 7 पुलिस अफसरों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवा चुका है। अपनी गलतियों की सजा या कि अपने गुनाहों का कुफारा उन्होंने दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने की सूरत में जो है वो अदा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दोबारा से जो है वो दरख्शां थाने का एसएचओ बनाया जा रहा है। वो कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि 4 ऐसे बड़े पुलिस अफसरान के नाम इस वक्त सामने आ चुके हैं जो कि सिंध पुलिस के आईजी बनने में जो है गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं। कल मैं इस पर प्रोग्राम डिटेल से कर चुका हूं। कुछ प्रोग्राम के बारे में कुछ शिकायतें हैं और कुछ लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात भी आ चुके हैं उन्हीं उम्मीदवारों में शामिल बाज़ पुलिस अफसरों की, तो उसकी वजह से मुझे आज दोबारा से ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कल के प्रोग्राम में मैंने जो जिक्र किया था कि इन 4 पुलिस अफसरों में से इस वक्त तक पलड़ा भारी है जावेद आलम ओडो का। मैंने कल ये कहा था कि जावेद आलम ओडो को जो है खुद एडिशनल आईजी कराची की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का एक एजाज़ हासिल है और अब वो आईजी बनने जा रहे हैं, लेकिन यही एजाज़ तो खुद डॉक्टर अमीर शेख को भी हासिल है। वो भी कराची पुलिस के चीफ रह चुके हैं। इसी तरीके से गुलाम नबी मेमन को तो ये एजाज़ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हासिल है। वो 2 बार न सिर्फ कराची पुलिस की चीफ की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं बल्कि एक बार तो वो आईजी सिंध भी रह चुके हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो कि कल के प्रोग्राम में मैं जिक्र करना भूल गया था। कल ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि खुद शेखों के मुकाबले में जावेद आलम ओडो जो है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अभी तक उनकी मुखालफत जो है वो किसी एक भी कॉर्नर से, किसी एक भी घर से नहीं की हो सकी है, बल्कि सब जगह से जो है वो उनके लिए एनओसी इस वक्त है, यानी किसी को भी उनकी आईजी सिंध बनने पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन दूसरी जानिब जो उनके साथ इस दौड़ में शामिल हैं खुद गुलाम नबी मेमन और 2 शेख, यानी कि डॉक्टर अमीर शेख और अब्दुल खालिक शेख। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि किस तरीके से अब्दुल खालिक शेख और अमीर शेख की राह की सबसे बड़ी रुकावटें जो है वो खुद ओमनी ग्रुप की रूह रवा जो है अनवर मजीद का साहबजादा एजी मजीद है। कल मैंने इस पर डिटेल से बात की थी कि उन्हें क्या एतराज़ात थे और क्यों उन्होंने इनके नामों के आगे क्रॉस का साइन लगा दिया है। अब मालूम यह हुआ कि इनके सिफारशी कौन है, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं सियासी जो कि एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही है इनकी पोस्टिंग के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर अमीर शेख। डॉक्टर अमीर शेख की पुश्त पर जो है वो इस वक्त 2 बहुत ही अहम तरीन सियासी शख्सियत जो हैं वो खड़ी हैं, और दोनों जो है सिंध के शाह हैं। सिंध पीपल्स पार्टी के एक बड़े शाह हैं और एक छोटे शाह हैं। बड़े शाह का मतलब है कि सैयद खुर्शीद शाह, वो चाहते हैं कि अमीर शेख जो है सिंध पुलिस के आईजी बन जाए। इसी तरीके से जो छोटे शाह हैं यानी कि सैयद नासिर हुसैन शाह, उनकी भी दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, उनकी आरजू है कि एक बार जो है
ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بن جائے۔ اب یہ خود سید ناصر شاہ کی بدقسمتی ہے یا کہ ڈاکٹر امیر شیخ کی کہ سی ایم بنتے بنتے جو ہے وہ ناصر شاہ رہ گئے۔ اگر ناصر شاہ جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ بن جاتے تو پھر تو ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ اناپوس جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن بدقسمتی سے خود ان کے ہی سفارشی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ بننے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ ناصر شاہ جو ہے وہ اپنی سفارش سے دستبردار ہو گئے۔ وہ ابھی بھی جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ امیر شیخ کی پشت پر جو ہے چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں۔ یہ تو دو سیاسی شخصیات تھی جن کا میں نے ذکر کیا۔ اب ان سے بھی بڑھ کر جو ہے حساس ادارے کی انہیں بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے آصف منڈی کے ذریعے۔ آصف منڈی کا خود ڈاکٹر امیر شیخ اور کچھ سندھ کے جو دوسرے بہت بڑے بڑے افسران ہیں، ڈی آئی جیز، ان سے کیا مراسم ہے، کیا لنک ہے، کیا تعلقات ہیں، اور خود آصف منڈی کے جو ہے حساس اداروں سے کس نوعیت کے تعلقات ہیں، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جس پولیس افسر کی پشت پر آصف منڈی کا نام آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس افسر کے لیے حساس اداروں سے این او سی کا جاری کیا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بڑے دلڑے سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر امیر شیخ کی پشت پر جہاں سندھ کے دو بڑے شاہ اس وقت کھڑے ہیں، اسی طریقے سے حساس ادارے کی بھی انہیں مکمل سرپرستی یا مکمل حمایت حاصل ہے کہ وہ آئی جی سندھ بن جائے۔ لیکن جب حساس اداروں کی بات ہو ہی چکی ہے تو پھر ان کے مقابلے میں خود جو سٹنگ آئی جی ہے یعنی کہ رفعت مختار راجہ کو بھی حساس اداروں کی مکمل جو ہے حمایت حاصل ہے، بلکہ حساس اداروں کے ہی پینل سے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ایز اے آئی جی سندھ جونیئر ہونے کے باوجود کر دی گئی تھی، اور وہی قوتیں جو ہے وہ اس وقت بھی ان کی پشت پر چٹان کی طرح سے کھڑی ہیں۔ میرے خیال میں امیر شیخ کے مقابلے میں ان کی سفارش جو ہے وہ حساس اداروں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہے، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دوسری جانب چھوٹے جو شیخ ہیں یعنی کہ آئی جی بلوچستان گریڈ 21 کے جو ہیں عبد الخالق شیخ، انہیں گرچہ سندھ کراچی پولیس کے چیف کا اعزاز حاصل نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دو آئی جیز کو جو ہے وہ چلا چکے ہیں۔ دو آئی جیز جو ہے وہ ان کے ڈکٹیشن پر جو ہے سندھ پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کے تمام تر فیصلے جو ہے وہ ان کے اپنے ذاتی نہیں بلکہ خود ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کی حیثیت سے خود عبد الخالق شیخ کی جانب سے بھجوائے جانے والی رپورٹوں کا نتیجہ ہوا کرتی تھی۔ ایک طریقے سے وہ ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے اس وقت کے آئی جیز کو، اور آئی جیز جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح سے ان کے اشاروں پر چلا کرتے تھے۔ خاص طور سے جو ہے یہ سکھر کے آر پی او شپ ہو یا پھر حیدرآباد کی آر پی او شپ، اس کا کریٹ کرنا، اسے ختم کرنا جو ہے یہ تمام کے تمام جو ہے خود ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کی حیثیت سے عبد الخالق شیخ کی ہی ذہن کی اختراع تھی۔ تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں ڈی آئی جی کی منصب پر بیٹھ کر جو ہے وہ آئی جی سندھ کے اختیارات کو ایک طریقے سے انجوائے کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ تو انہیں اچھا خاصا تجربہ ہے کہ وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے اپنے فرائض کس طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب ان کی پشت پر کون کھڑے ہیں، ان کی سفارش کس نے کی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے آصف علی زرداری سے ان کی 1-to-1 ملاقات کروائی گئی تھی۔ ملاقات کروانے کا صحرا جو ہے ایک طرف تو خود زمینوں کے معاملات کو دیکھنے والے بے تاج بادشاہ علی حسن بروئی کے سر جاتا ہے، تو دوسری جانب ان کی پشت پر بھی جو ہے ایک بہت بڑے سٹنگ جو ہے وہ اس وقت ایجنسی کے سر حساس ادارے کے ایک اتنے بڑے افسر کا ہاتھ ہے، پشت پر کھڑے ہیں، جو کہ اس وقت پورے ملک کو چلا رہے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سب عقل مند ہیں، ذہین ہیں، آپ سمجھ گئے کہ میرا اشارہ کس کی جانب ہے۔
تو وہ ملاقات بھی کروائی گئی تھی، اور ملاقات کروانے کا مقصد جو ہے وہ ایک طریقے سے آصف علی زرداری کی آمادگی حاصل کرنا تھا، ان کا حمایت حاصل کرنا تھا، ان سے ایک طریقے سے این او سی لینا تھا کہ اگر اسے سندھ کا آئی جی بنایا جائے تو انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی رضامندی اس وقت ظاہر نہیں کی تھی، بلکہ کہا تھا کہ اس پر وہ دوسروں سے مشورہ کریں گے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے عبد الخالق شیخ کی پشت پر بھی بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں غلام نبی میمن۔ تصویر میں نے کل بھی دکھائی تھی، تصویر میں آج بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ تصویر سے بے تکلفی ضرور نظر آ رہی ہے خود غلام نبی میمن اور سندھ کے متوقع وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے مابین، اور یہ تصویر جو ہے خود ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر کھنچوائی گئی تھی۔ ظاہر شادی کے موقع پر اگر کوئی تصویر کھنچواتا ہے تو اندر سے وہ کتنا ہی ایک دوسرے کا مخالف کیوں نہ ہو، اندر سے کتنا ہی وہ کسی کے خون کا پیاسا کیوں نہ ہو، لیکن یہ سیاستدان ہے، انہیں ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے۔ دونوں جانبوں سے جو ہے وہ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، صرف اور صرف فوٹو سیشن کے واسطے۔ اسی وجہ سے دونوں کے چہروں پر جو ہے وہ ہونٹوں پر جو ہے مسکراہٹ جو ہے وہ بکھری پڑی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں آپس میں کتنے گھی شکر ہیں، دونوں کے آپس میں کتنے گہرے تعلقات ہیں، دونوں کے ڈانڈے کتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، گرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ میں کیوں اتنے زور سے، اتنا قوت سے اور اتنا کیوں یعنی کہ یقین سے بات میں کہہ رہا ہوں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ غلام نبی میمن کے لیے جو میں نے کل کہا تھا کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو گئے، کیونکہ ان کی جو سروس ہے وہ 2 سال سے کم ہے، اور وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں آئی جی شپ کے لیے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کی جو اپنی ایس او پی ہیں، ان کے جو اپنے قواعد ہیں، ضابطے ہیں، اس کے حساب سے۔ لیکن کچھ پولیس کے بڑے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب جسے پیا چاہے وہی سہاگن، یعنی کہ اگر بڑے لوگ چاہیں تو یہ اس قسم کی ایس او پیز کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اور وہ پوسٹنگ کر دیتے ہیں، جونیئر سینئر کو بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، جسے لگانا چاہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اقربا پروری میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دو ایسے بڑی قوتیں کہہ رہی ہیں سندھ پولیس کے حوالے سے، سندھ حکومت کے حوالے سے، انہیں میں بڑی قوتیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، ایک تو خود سید مراد علی شاہ کے پرسنل اسٹاف آفیسر فرخ بشیر ڈی آئی جی، اور دوسرے جو ہیں خود سابقہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوری۔ ان دونوں نے جو ہے روئے دوئے ہیں سی ایم کے سامنے، مراد علی شاہ کے سامنے، کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے، یہ میگا کرپشن جو تھا کسٹم کا، جس میں حساس ادارے بھی انوالو ہو چکے تھے، اور پھر کس طریقے سے کسٹم کے بڑے بڑے افسران پکڑے گئے تھے، ڈیزل کی اسمگلنگ ہو یا پھر چالیا گٹکا ماوا کی یا دوسرا نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی، اس بہت بڑے اسکینڈل میں جو ہے بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے۔ تو ان دونوں کے نام، اور ساتھ میں خود پی ایس او جو واجد ہے سب انسپکٹر، اس کا نام کیسے آ گیا جب ان دونوں افسروں نے اپنے طور پر تحقیقات کی، اپنے طور پر چھان بین کی، اپنے طور پر معلومات کی، تو انہیں یہ بات ان کے علم میں آئی ہے کہ ان کی لنکا ڈھانے میں کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہے ماں سوائے ان کے اپنے آئی جی کا۔ اس وقت آئی جی غلام نبی میمن تھے۔ ان دونوں افسروں کو جو ہے یہ علم ہو چکا تھا، ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی بمائے شواہد کے کہ ان کے خلاف جو بریفنگ دی گئی ہے حساس اداروں کو اور خود ایف آئی اے کی تفتیشی افسروں کو، وہ خود
آئی جی کی جانب سے دی گئی تھی۔ آئی جی کی جانب سے انہیں بریف کر دیا گیا تھا کہ یہ جو پولیس کی جانب سے جو اسمگلنگ میں ان کی جو انوالومنٹ ہے، یہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری، ان کے پی ایس او سب انسپکٹر واجد کے ساتھ ساتھ انہیں سرپرستی جو ہے وہ خود وزیر اعلیٰ کے پی ایس او ڈی آئی جی فرخ بشیر کی حاصل ہے، اور یہ پورا کا پورا لائن، پوری کی پوری جو سسٹم ہے، یہ فرخ بشیر سی ایم ہاؤس سے بیٹھ کر چلا رہا ہے، اور انہی کے اشارے پر جو ہے خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری اور ان کی ٹیم یہ سب کچھ کام کر رہی ہے۔ وہ آئی جی ہیں، لیکن انہیں اس سلسلے میں پوری طریقے سے بائی پاس کیا جا رہا ہے، ان کے احکامات کو سنی انسنی کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی بریفنگ جو ہے وہ اس وقت اس دور میں جو ہے خود آئی جی کی جانب سے حساس اداروں کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد حساس اداروں کی جانب سے جو ہے رپورٹ بھجوائی گئی تھی ایف آئی اے کو۔ جاوید بلوچ ڈپٹی ڈائریکٹر اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اسی رپورٹ پر من و ان اس پر عمل کیا جائے، تفتیش میں ان کے نام شامل کر دیے جائے۔ اس طریقے سے جو ہے پرابلم کے شکار ہوئے خود سی ایم کے پی ایس او سب ڈی آئی جی جو ہے وہ فرخ بشیر، اور خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری، اور ان کے پی ایس او خود سب انسپکٹر واجد۔ یعنی کہ معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا، کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کو باضابطہ جو ہے فدا جوہری کی گرفتاری کا لیے این او سی بھی دے دی گئی تھی، خود ان کی اور خود فروخ بشیر کی۔ فروخ بشیر نے تو سی ایم ہاؤس میں پناہ لے لی تھی، وہ تو بچ گئے تھے، لیکن خود فدا جوہری کو جو ہے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے جو ہے بیرون ملک فرار ہونا پڑا۔ وہ مغربی جرمنی چلے گئے تھے، غالباً ابھی اس وقت بھی پتہ نہیں واپس آئے یا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، ورنہ وہ گرفتار ہو جاتے۔ بلکہ ان کی گرفتاری کے لیے ڈیفنس میں واقع ان کے بنگلے پر چھاپا مارنے کی بھی اطلاعات اس وقت موصول ہوئی تھی، اور میں نے اس پر باقاعدہ ایک پروگرام بھی کیا تھا۔ تو یہ دو بڑے جو افسران ہیں، انہوں نے جو ہے وہ شکایت کی تھی روتے ہوئے اپنے باس سے، یعنی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے، کہ یہ ہماری جو لنکا ہے وہ آپ کے اس لاڈلے آئی جی نے ڈھائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ پھر مراد علی شاہ کیسے ان پر مہربان ہو سکتے ہیں، کیسے ان پر اپنے نظر کرم کر سکتے ہیں، کیسے انہیں دوبارہ اپنے ہی آستین میں بٹھا کر خود کے ڈسنے کا انہیں ایک بار پھر موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں انتہائی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو آئی جی سندھ کسی بھی صورت میں نہیں بن سکتے۔ آئی جی سندھ تو اب بننا کجا، وہ تو اینٹی کرپشن کے چیئرمین بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی مخالفت جو ہے خود ڈیفیکٹو سی ایم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دونوں جو ہے وہ خود فدا جوہری بھی جو ہے وہ مراد علی شاہ کے بہت زیادہ کلوز بتائے جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ کس طریقے سے ایک دور میں جو ہے کتنی سخت جھاڑ پڑی تھی عاصم قائم خانی ڈی آئی جی ویسٹ کو، کہ ان کو کہہ دیا تھا کہ ان سے جو ہے وہ آپ تعلقات بہتر کر دیں، ورنہ آپ کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد انہیں بھی اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹنا پڑا اور ان کو گلے لگانا پڑا، ایک طریقے سے ان سے معافی مانگنی پڑی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ایک اور اہم ترین خبر جو ہے، جو کہ میں انٹرو میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، ایک لیٹر میرے ہاتھ لگا ہے، یہ ٹائپ شدہ لیٹر ہے ان ڈی آئی جیز کا جنہیں سندھ سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ 3 نام ہے، لیکن 2 ناموں کا اس میں جو ہے وہ کریکشن کیا گیا ہے، پین سے اس کے ناموں میں اضافہ کر کے 3 سے 5 کر دیا ہے۔ 3 تھے ٹائپ شدہ، 2 اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے کہ انہیں سندھ سے نکالا جا رہا ہے۔ کون کون سے ہیں، دل کو تھام کر جو ہے یہ سنیے۔ ایک تو ڈی آئی جی عمران یعقوب، نمبر 2 جو ہے کاشف سی پیک کے ڈی آئی جی حافظ کاشف کانجو، تیسرے ہیں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر زبیر دیشک۔ جو 2 نام ابھی آخر میں شامل کیے گئے ہیں پین سے لکھ کر، ایک تو ویسٹ کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی، اور ایک جو ہے وہ
ایسٹ کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر، 5 ڈی آئی جیز کو جو ہے وہ حکومت کے بنتے ہی ان کی خدمات جو ہے وہ وفاق کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ 4 کے قریب ایس ایس پیز بھی ہیں، ان کے نام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی کو، ان کے نام آتے ہی اسے بھی پروگرام میں شامل کر دوں گا، لیکن 4 ایس ایس پیز کو بھی جو ہے سندھ سے نکالا جا رہا ہے۔ اب ہمارا جو پروگرام کا آخری حصہ ہے وہ درخشاں تھانے کے اس وقت جو ایکٹنگ ایس ایچ او ہیں علی رضا کو جو ہے اب دوبارہ سے جو ہے پکا آرڈر ان کا ہونے جا رہا ہے، ایک آدھ دن میں انہیں بھی جو ہے ایس ایچ او درخشاں لگا دیا جائے گا۔ یہ بڑا ظلم ہوگا اگر ان کی پوسٹنگ دوسری یا تیسری بار انہیں ایس ایچ او درخشاں لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے احکامات پر ایک پولیس پارٹی نے جو ہے 6 ماہ قبل جو ہے وہ خود درخشاں کے علاقے میں 45 نمبر بنگلہ جو کہ ارسلان کا ہے، اس بنگلے میں ہونے والے ایک ڈانس پارٹی پر چھاپا مارا تھا۔ اس چھاپا مارنے کی پاداش میں جو ہے وہ 7 پولیس افسران اور اہلکار جو ہے، جس میں ایڈورو بھی شامل ہے، وہ بیچارے جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے، جس میں اے ایس آئی رؤوف بھی شامل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ظہیر بھی شامل ہیں، گلاب ہیڈ کانسٹیبل بھی شامل ہیں، اس طریقے سے جو ہے خود ہیڈ مورا جو ہے وہ منصور بھی شامل ہیں۔ یہ 7 کو ڈسمس کر دیا گیا تھا، حالانکہ ان کا قصور اتنا نہیں تھا جتنا قصور خود ایس ایچ او کا تھا۔ ایس ایچ او اس وقت علی رضا تھے، اور علی رضا کے حکم سے ہی جو ہے ان پولیس والوں نے وہاں چھاپا مارا تھا۔ بعد میں ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے جو ہے کوئی 27 لاکھ روپے ان سے رشوت دی، لیکن جب اسی سارے معاملے کی انکوائری اس وقت کے اے ایس پی کلفٹن جو تھے احمد چودھری نے کی تھی، تو اس وقت بنگلے کے مالکان کو بلا کر جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی پیسے ویسے لیے، تو انہوں نے تو وہاں پر ریٹرن میں یہ بیان دے دیا تھا کہ ہم سے کوئی پیسے نہیں لیے گئے، لیکن بعد میں جب دوبارہ ان کی ری انکوائری ہوئی تو انہوں نے پھر وہ الزامات لگا دی، اور ان الزامات کے نتیجے میں اس سارے معاملے کی تحقیقات کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی جو ہیں ان سے کروائی گئی تھی، راؤ عارف اسلم سے۔ انہوں نے پھر اپنی رپورٹ میں ان کے لیے جو ہے میجر پنشمنٹ کی سفارش کی تھی، جس پر پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ان تمام کو ڈسمس فرام سروس کر دیا، اور اس کے ذمہ وار جو اصل تھے، جس کا جرم تھا، جس کا گناہ تھا، جس کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی تھی، وہ تھی علی رضا۔ علی رضا کو ڈسمس نہیں کیا، بلکہ اسے معمولی سی سزا دی 2 سال کی ان کی فارفیچر کر دی۔ کہتے ہیں نا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ اب بات یہ سامنے آ گئی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو کراچی ہیں مرتضی وہاب، ان کی پشت پر کڑے ہیں، انہی کی سفارش کے نتیجے میں کوتوالے شہر میں جرت ہمت نہ ہو سکی کہ اصل قصوروار کو کوئی بڑی سزا دے سکے، تو انہوں نے بھی ان کی گناہوں کا، ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا نزلہ جو ہے ان کی اس بے زبان پولیس پارٹی پر گرا دیا، جو کہ اپنی حق کے لیے آواز تک بلند نہیں کر سکتے، اور انہیں قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ اس ڈسمس فرام سروس کرنے کے نتیجے میں ہی ایک اے ایس آئی رؤوف پر دل کا دورہ پڑا اور وہ مرتے مرتے بچا۔ اب کہا جاتا ہے کہ اسی علی رضا کو نہ صرف دوبارہ سے درخشاں تھانے کا ایس ایچ او کا چارج دے دیا گیا، بلکہ ان کا تو پکا آرڈر بھی 1-2 دن میں جو ہے وہ کوتوالے شہر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کراچی پولیس کا انوکھا انصاف، امتیازی سلوک انصاف میں بھی برتا جا رہا ہے کہ قصورواروں کو جو ہے، جو بڑے کہتے ہیں نا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل تو بیچارے پھنس جاتے ہیں، یہ سب انسپکٹر جو ہوتے ہیں، یہ ویشی بڑے جو ہوتے ہیں، بڑے جانور جو ہے وہ پھاڑ کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں جال کو۔ تو یہ ہے آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، آپ سے مداخلت کی اپیل کرتا ہوں کہ جاتے جاتے کچھ تو آپ اچھے کام بھی کرتے جائیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔
ہیں۔